अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी है और जिस तरह कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां अरूज के ऊपर हैं। खानेवाल ज़िला खानेवाल का एक हलका है PP 206 जो पहले PP 205 था। इस हलके में अब्दुल हकीम मखदूमपुर पहोड़ा के साथ कई दही इलाके और चकूक आते हैं। इस हलके में दो रवायती सियासतदान जो थे वो मद्दे मुकाबिल थे और इस दफ़ा जो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पे एक ट्विस्ट नुमा पैदा हो गया है क्योंकि नए चेहरे यहाँ पे सामने आए और यंग लोग जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे राना उबैद अफजल साहब की एंट्री यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त हुई है। इलेक्शन कंपेन जारी रखे हुए हैं, अवामी राब्ता मुहिम अरूज के ऊपर है और सोशल मीडिया पे भी आप लोग देखते रहते होंगे। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इन लोगों से मिलवाया जाए, राना उबैद अफजल साहब, क्योंकि एक यहाँ पे इनकी सियासी बैकग्राउंड चेयरमैन की हद तक तो इनकी फैमिली की बहुत बड़ी एफर्ट भी है और इलाके में इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन बतौर MPA आवाम कैसे देखते हैं और ये उनसे ढेर सारे सवाल करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। तो आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ राना उबैद अफजल साहब से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना उबैद अफजल साहब, बहुत शुक्रिया सर ने आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। सर जी, इलेक्शन की तैयारियां अरूज के ऊपर हैं, आप भी बड़ी ज़ोर शोर से कंपेन किए जा रहे हैं और विकटें भी गिराए जा रहे हैं, लोग धड़ाधड़ आपके साथ शामिल भी हो रहे हैं। तो सर जी, क्या मंशूर देना चाहेंगे हल्के की आवाम को, क्या आपकी तैयारियां की हुई हैं इस हवाले से? सर मैं सबसे पहले तो अब आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आए यहाँ पे। मैं अपने हलके की आवाम को जो मेन हमारे पॉइंट हैं वो हैं, सबसे पहले हमारी है हेल्थ, स्टडी और स्पोर्ट्स। ये तीन चीज़ें हमारी जो बेसिक हलके की जो महरूमियों से डूबे हुए हैं, ये हमें एक तो हमारा मंशूर है कि हम इसको अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह हम इसको कामयाब होके इसको हम ज़रूर दूर करेंगे और बहुत कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और अल्लाह ताला की इंशाल्लाह चाह और आवाम की ताकत से हम इसको, तालीम हमारा बेसिक एक ज़रूरत है और स्पोर्ट्स हमारी एक बेसिक ज़रूरत है और क्या कहते हैं हेल्थ के हमारी एक बेसिक ज़रूरत है। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो मैंने अपने हलके में बड़ी नोट की हैं, ये हमारी बहुत ज़्यादा महरूमियों में डूबे हुए हैं, जो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी हल होने चाहिए। अच्छा राना साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की हेल्थ को लेके। वीवर्स, हेल्थ और ये जो खेल हैं ये किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच हैं, वो राना साहब ने पहले खेल की बात की, फिर हेल्थ की बात की। तो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है और फ़िक्रा है कि जिस इलाके में ग्राउंड्स आबाद होते हैं खेल के, वो वहाँ पे हस्पताल वैरान होते हैं। तो सर जी, यंगस्टर जो हैं यहाँ पे हमारे हलके में स्पोर्ट्स के लिए वाकई आपने बहुत बड़ी बात की, कोई मौके नहीं फराम किए जाते, ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास। अगर कहीं पे जगह पड़ी भी है तो वो उसको मतलब इंतज़ामिया ने या तो कहीं कब्ज़ा किया हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है। तो सर यूथ के लिए मतलब कि ये स्टेप आपके प्रायोरिटी बेस के ऊपर है कि आप मतलब कि स्पोर्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। देखें, जो हमारा यूथ है ये हमारा एक कौम का बड़ा कीमती असासा है, ठीक है ना। वो इसलिए कि जो जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है उनके पास स्पोर्ट्स की जो मैंने देखा है वो बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। और जितनी हमारे स्पोर्ट्स को अगर हम अपग्रेड करेंगे अपने अवाम के लिए, अपने यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा, एक फ़ायदेमंद है। देखें, आज हमारे पास ग्राउंड नहीं है, लोगों के लिए कोई खेल के कुछ मैदान नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे देखें कोई मोबाइल में डूबे हुए हैं, कोई नशे में डूबे हुए हैं, कोई देखें उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। हमारे नौजवान चाहते हैं कि वो अपने लिए कुछ करें, बिल्कुल ठीक है ना। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हमने ये एक मैंने सोचा हुआ है कि अल्लाह खैर करे अगर हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह और अल्लाह ताला ने ज़रूर चाहा तो इंशाल्लाह, तो हम इसको ये स्पोर्ट्स, हेल्थ और हमारी ये जो बेसिक चीज़ें हैं हल्के की, ये हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखेंगे इंशाल्लाह। राना साहब, अब्दुल हकीम का बहुत बड़ा वोट बैंक है इस हलके में और अब्दुल हकीम की जो साबका हुक्मरान है या जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने बहुत सारे सब्ज़ बाग भी दिखाए हैं, लेकिन उनके मेन मसाइल जो हैं वो हल होते हुए कहीं पे नज़र नहीं आए।
تو عبدالحکیم کی عوام کے لیے کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ کیا متوقع کرے عبدالحکیم کی عوام آپ سے کہ اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو عبدالحکیم کی عوام کے لیے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو عبدالحکیم میں جو میں نے سب سے ایک بڑا بیسک ایک جو مسئلہ دیکھا ہے نا، وہ ہمارا ہے ایک تو انڈر پاس. ٹھیک ہے، وہ انڈر پاس وہاں پہ ایک تو بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اگر ہم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر ہم جیتیں گے، اور سب سے جو میری مین فرسٹ پرائورٹی ہماری ہوگی وہ انڈر پاس ہوگی. اور دوسرا جو اس کے جو سرکاری ہاسپٹل ہیں جو عبدالحکیم سے 20 کلومیٹر دور ہے، ٹی ایچ کیو، تو اس کو بھی اپ گریڈ کروانا چاہیے. ایک دیکھیں مزدور طبقہ ہے، غریب لوگ بیچارے 20 کلومیٹر سفر کر کے عبدالحکیم سے کبیر والا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے بھی ان لوگوں کو وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی. وہاں جا کے بھی ان لوگوں کو ایسے دھکے لگتے ہیں کہ جی آپ خانے وال چلے جائیں، آپ ملتان چلے جائیں. ٹھیک ہے نا، تو وہاں کافی چیزیں اپ گریڈ ہونے والی ہیں، اور اللہ خیر کرے. دیکھیں انشاءاللہ ہم ضرور یہ ہم چاہیں گے کہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہماری جو سب سے بیسک ضرورت ہے وہ ہیلتھ ہے. اور جو عبدالحکیم کا جو سب سے مین ایک جو ایشو ہے نا، وہ ہمارا انڈر پاس ہے. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عبدالحکیم کے انڈر پاس کے لیے ہم اس کو سر انجام دے سکیں، اور انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب، عبدالحکیم کے بعد آپ کا تعلق مخدوم پور پہوڑا سے ہے. مخدوم پور پہوڑا ایک بزنس منی ہب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ ٹیکسٹائل کی ایک ہینڈ میڈ انڈسٹری موجود ہے، اور جو کھدر ہے جو پرانے دور کی کھڑیوں پہ بناتے تھے، اب ذرا اپ گریڈ تو وہ ہو گئی ہے. تاجر جو ہیں وہ نالاں نظر آتے ہیں حکومتوں سے، جتنی بھی یہاں پہ سیاستدان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سہولیات نہیں ملتی یہاں پہ. تو اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو مخدوم پور کے جو تاجر حضرات ہیں، خصوصی جو لوگ یہ کھدر اور اس طرح کی چیزیں جو بیر ایکسپورٹ کرنے بھیجتے ہیں دوسری طرف، تو ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ کیا کوئی آپ سے توقع کر سکتے ہیں وہ آسانی کی؟ ان کے لیے ہم یہ میسج دیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ مخدوم پر پوڑا سے میرا ایک آبائی گھر ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا بچپن ادھر گزرا ہے. میرے بزرگوں کا مثلا وہاں سے تعلق ہے میرے، اور وہاں پہ ہمارا ایک بزنس ہب بھی ہے. اور دیکھیں پاکستان میں ہمارا کھڈی کا بہت بڑا بزنس ہب ہے، اور ہماری جو کھڈی ہے وہ پورے پاکستان میں مخدوم پر پوڑا سے امپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جو مخدوم پر میں جو سب سے بیسک ضرورت ہے کہ ہمارا یہاں پہ جو ریلوے اسٹیشن ہے اس میں کافی ٹرینیں ایک تو لنک ہونی چاہیے کہ عوام کو ان کی بیسک ضرورت میسر ہوں، لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو. اور دوسرا جو میں نے دیکھا ہے مخدوم پر پہاڑا میں، ایک وہ ہے بچیوں کا نا گورنمنٹ کالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بچیاں دور جاتی ہیں، خانے وال جاتی ہیں، عبدالحکیم جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، پڑھنے کے لیے کبیر والا جاتی ہیں. ایک مزدور طبقہ، ایک غریب طبقہ کا جن کے پاس ایک آج کل دیہڑی کے پیسے بھی بڑی مشکل سے بنتے ہیں، وہ یہ تعلیم کے لیے بہت چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ گرلز کالج جو ہمارا مخدوم پر پوڑا میں بننا چاہیے، اور دوسرا ہمارا ریلوے اسٹیشن کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. اور تیسرا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بچیرے پریشانی کی حالت میں دن میں یا رات میں جو مخدوم پر پوڑا سرکاری ہسپتال میں پہنچتے ہیں، تو وہاں مثلا ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں کہ ان کو فرسٹ ایڈ دے کے کچھ ان کے لیے کچھ کیا جائے. ٹھیک ہے نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، ان کو ذرا چھوٹی سی پین کلر یا ٹیبلٹ دے کے، ٹھیک ہے، ان کو یہ دلاسا دے کے کہ جی آپ لوگ ملتان چلے جائیں، پیشنٹ کی حالت آپ کی بہت کریٹیکل ہو چکی ہے، آپ خانے وال چلے جائیں. دیکھیں یہ جو ہماری بیسک چیزیں ہیں، یہ ہماری ہیلتھ کے حوالے سے یہ ایک اتنا ہمارے وہاں پہ ایک اچھا ایک اپ گریڈ ایک ڈاکٹر ہونے چاہیے کہ جو ہمارے ایک جو وہاں پہ کوئی پیشنٹ پہنچتا ہے کہ کم از کم اس کو اس قابل تو کیا جائے پیشنٹ کو کہ وہ وہاں پہ کچھ سروائیو تو کر سکے. اور وہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنی وہاں پہ عوام ہے، جتنا وہاں پہ بزنس ہے، جتنا وہاں پہ لوگوں کا ایک ہب بن چکا ہے. اور مخدوم پر پوڑا میں
ہم دیکھو میرا تو بچپن گزرا ہے، میرا تو وہاں پہ میری ایک چیزوں کی، میرا تو وہاں پہ ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا اب وہ ترقی کرتا جا رہا ہے اپنے بزنس کی پاور سے، اپنے لوگوں کے اس کھڈی کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پہ ایسی چیزیں میسر ہونی چاہیے جو یہ کیا کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن ہو گیا، گورنمنٹ گرلس کالج ہو گیا، اور دوسرا جو ہاسپٹل ہو گیا، یہ اپ گریڈ ہونا چاہیے لازمی۔ اچھا، بڑی زبردست بات رانا صاحب آپ کی طرف سے آئی۔ یہ جو RSC مختوم پور ہے یہ بھی مسائل کا ایک گڑھ ہے، کیونکہ بطور صحافی ہم لوگ اس کے اوپر رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن بالکل کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ اور مخدوم پور کی عوام، آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ رانا عبید افضل صاحب کی پریورٹی میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی مریض جائے تو کم از کم اس کا ٹریٹمنٹ ہو، یہ نہ کہا جائے کہ بھئی آپ اس کو نشتری لے جائیں۔ تو بڑا مسائل ہوتے ہیں، بیسک چیزیں ہوتی ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ۔ یہ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، ترقی یافتہ کسی ملک میں جائیں، تو یہ بیسک نیڈز ہوتی ہے لوگوں کی، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ مہیا کرنا۔ رانا صاحب، یوتھ کے حوالے سے، کیونکہ یوتھ بہت بڑی، پہلے بھی آپ نے بات کر دی، لاسٹ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی حلقے کی عوام کو کہ آپ کو وہ جن کا میں نام نہیں لے سکا، چکوک ہیں اور علاقے بھی ہیں، تو کیا میسج جائے گا آپ کی طرف سے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں؟ دیکھیں جی، میں اپنی یوتھ کو اور اپنے حلقے کی عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں، جتنی ہمارے حلقے کی یہ محرومیاں ہیں تو انشاءاللہ ہم ان محرومیوں کو دور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں جدھر بھی جاتا ہوں اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس مجھے اتنی محبت ملتی ہے، اتنی چاہت ملتی ہے، اور اللہ خیر کرے انشاءاللہ انہی محبت کی وجہ سے ہم بہت کچھ کریں گے۔ اور عوام کے لیے دیکھیں ہمارے دروازے دن رات کھلے ہیں، اور اللہ خیر کرے میرے بزرگوں نے پہلے تو یہاں پہ ایز اے یو سی سسٹم، چیئرمین سسٹم پہ انہوں نے بڑی لوگوں کی آلریڈی 1963 سے وہ سیاست میں ہیں اور وہ خدمت کرتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ایسے اپنا نام نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی یہ جو ہماری روایتی سیاست ہے نا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور نہ ہی میں کوئی روایتی سیاست دان ہوں، نہ ہی میرے اندر کوئی روایتی بات ہے، جو میرے دل میں ہے وہی میری زبان پہ ہے، اور میں انشاءاللہ عوام کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھوں گا، ان کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھوں گا۔ اور یہ میں میسج لازمی دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ جو روایتی سسٹم ہے، جو سیاست ایک آلریڈی بنی ہوئی ہے، یہ بالکل ختم ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ ہر بندے کو یہاں پہ عزت ملنی چاہیے، ہر بندے کے یہاں پہ ووٹ کی قدر ہونی چاہیے، اور اس کو ڈالتے، اپنا ووٹ ڈالتے ہوئے یہ احساس ہو یار میں اس انسان کو یہ اپنا ووٹ دے رہا ہوں کہ اس انسان کے پیچھے کل اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں، کیا یہ ہمارے دکھ میں، ہماری تکلیف میں، کل یہ ہماری میں، یہ کیا ہماری یہ شریک ہوگا۔ اور دیکھیں میں جدھر بھی جاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، میں کوئی لوگوں سے بڑھ چڑھ کے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا، میں صرف ان سے ایک ہی التجا کرتا ہوں کہ آپ کا ووٹ ہے، سوچ سمجھ کے ڈالیں، اور سوچ سمجھ کے اپنے لیے آپ اب لوگ اپنا فیصلہ کریں بس۔ اگر آج فیصلہ اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں آپ کب نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسرا جو ہماری یوتھ ہے، اب یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، دیکھیں یہ اتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ اتنی تعلیم پانے کے باوجود یہ بچیرے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے نا۔ مقصد ہے کہ دیکھیں آج ان لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالتے وقت وہ اپنا فیصلہ خود اور اچھا کریں گے اور اچھا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں بڑی اپنے حلقے سی عوام سے بڑی امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنا اچھا فیصلہ کریں گے، اور ہماری عوام ہمارے ساتھ بھی ہے، اور ان کی محبتیں۔ اور اینڈ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے بزرگوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ عوام کی طاقت سے انشاءاللہ یہ الیکشن ہم ون کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ویورز، آپ لوگوں نے یہ بڑا دلچسپ اور زبردست انٹرویو میرے چینل کے اوپر دیکھا اور سماعت کیا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک ضرور میسج دوں گا کہ ہمارا جو حلقہ ہے، اس کی عوام جو ہے وہ تبدیلی، حقیقی تبدیلی، وہ والی تبدیلی نہیں جو پہلے بھی آئی ہے، تو ہم لوگ یہ حقیقی تبدیلی کی طرف ہمارے حلقے کی میں بات کروں جا رہے ہیں، اور رانا عبید صاحب کا میسج جو ہے وہ میرے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھی لگی ہوں گی. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے. شکریہ.